अजीज तलबा व तालिबात, कल जो तारुफी क्लास थी वो फिक्शन और नॉन फिक्शन के दरमियान इम्तियाज़ क्या है, किन खुसूसियात की बुनियाद पर हम उनके दरमियान हद फासिल खींच सकते हैं, एक फ़र्क पैदा करने वाली, एक दूसरे से मुमताज़ करने वाली लकीर किस तरह से खींच सकते हैं। और हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि बहुत बुनियादी तौर से फ़िक्शन उस तहरीर को कहते हैं, उस नसरी तहरीर को कहते हैं जिसमें क़िस्सापन हो, कहानी हो, फ़र्ज़ी वाक़यात और तख़य्युल की बुनियाद पर तामीर किया गया एक महल हो, फ़र्ज़ी महल हो। और जब उस रोशनी में हम मुख्तलिफ़ नसरी असनाफ़ का जायज़ा लेते हैं तो दास्तान, नावल, अफ़साना, उसमें अफ़सानचा भी शामिल हो जाएगा, उसमें मिनी अफ़साना भी शामिल हो जाएगा, उसमें कहानी भी शामिल हो जाएगी, और नावल, उसमें नावलेट भी शामिल हो जाएगा, और ड्रामा, है ना। मिसाल के तौर पर ड्रामा को भी शामिल करने की वजह इसलिए माकूल लग रही है कि एक मशहूर ड्रामा आप लोगों ने इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली यकीनन पढ़ा होगा और उसके बारे में सुना होगा। नीम तारीखी होते हुए भी वो सारा कुछ फिक्शन है, सारा कुछ फर्जी है, ठीक है ना। तो इस तरह से नसरी असनाफ में फिक्शन के लिए ये चार असनाफ बहुत साफ साफ तरीके पर मुमताज़ की जा सकती है, उनको दूर से पहचाना जा सकता है। बाकी जो असनाफ बचती हैं वो उनमें से बेशतर, है ना, गैर अफसानवी नस्र जिसका पर्चा है, ये गैर अफसानवी नस्र के ज़ैल में आएंगी। उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग उससे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इन चार चीज़ों को छोड़ करके बाकी चीज़ें किस तरह से गैर अफसानवी नस्र में आती हैं। एक बात कल दरमियान में ये आई थी कि फोर्ट विलियम कॉलेज और दिल्ली कॉलेज, इन दोनों इदारों ने, इन दोनों तालीमी इदारों ने, ये दोनों तालीमी इदारे अंग्रेज़ों ने कायम किए थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज के सिलसिले में पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने तफसील से पढ़ा कि उसके सियासी और समाजी असबाब और मुहर्रिकात क्या थे उसके कायम करने के सियासी और समाजी असबाब व मुहर्रिकात क्या थे। तो ये बात निकल के आई थी कि जो अंग्रेज़ अफसरान थे, नौवारिद अंग्रेज़ अफसरान जो नए नए आए थे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत की गरज से, वो किस तरह से बदलते हुए सियासी हालात की बुनियाद पर या उसके पेश नज़र किस तरह से हिंदुस्तान में इंतज़ामी उमूर की निगरानी और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं, उसके लिए उनको यहाँ के अवाम की के सहारे की, अवाम से एक तरह के इंटरेक्शन की, एक तरह से राब्ते की ज़रूरत महसूस हुई और उस ज़रूरत के तहत उस कॉलेज का क़याम किया गया था। तो किताबें लिखी गई, लिखवाई गई, और उसका बुनियादी मकसद ये था कि इब्तदाई दौर की एक अजनबी फ़र्द को, एक अजनबी कौम को किस तरह से एक नई ज़बान सीखनी और सिखानी है, उसकी पॉलिसी और उसकी हिकमत अमली के तहत ये सारा कुछ किया गया था। और उसकी वजह से बहुत सारी क्लासिकी किताबें, उन किताबों से जिनका ताल्लुक हमारी तहजीब से था, हमारी मुआशरत से था, ज़बान के साथ साथ तहजीब और मुआशरत भी सीखने का एक जज्बा या उसका एक तजस्सुस काम कर रहा था, उसका एक शौक, है ना, और उसकी एक ज़रूरत थी सियासी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर। इस कॉलेज के बरखिलाफ दिल्ली कॉलेज की एक दूसरी गरज थी। जब 1803 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया
تو دہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دہلی ہندوستان کا دل ہے، تو جس نے اس دل پر قبضہ کر لیا، یہ تسلیم کیا جانے لگا کہ اس کی حکومت سارے ہندوستان پر کسی نہ کسی روپ میں پھیل جائے گی یا حکومت مسلط ہو جائے گی۔ تو دہلی کالج میں انگریزوں نے دلی میں انگریزوں نے تعلیمی غرض سے ایک ادارہ قائم کیا اور اس کا نام انہوں نے دہلی کالج رکھا۔ یہ 1825 کی بات ہے۔ اس کالج کے بنیادی مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ اردو ذریعہ تعلیم سے ہندوستانیوں کو انگریزی علوم سکھائے جائیں۔ فورٹ ولیم کالج میں صورتحال اس کے برعکس تھی، یعنی انگریزوں کو انگریز ٹارگٹ گروپ تھا اور زبان اس کو سیکھنی تھی، ہندوستانی تہذیب کے بارے میں اس کو جاننا تھا، ہندوستان کی اور مشرقی تہذیب کے بارے میں۔ دہلی کالج میں فوکس یا اس کی حکمت عملی جو تیار کی گئی وہ یہ تھی کہ زبان اردو رہے گی، میڈیم اردو رہے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اردو اس دور میں رابطے کی سب سے بڑی زبان تھی۔ اس وجہ سے دہلی کالج میں جب ہم دہلی کالج پر تفصیلی مطالعے کے لیے ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے مولوی عبدالحق صاحب کی مرحوم دہلی کالج، اور دوسری کتاب مالک رام صاحب کی ہے دہلی کالج کے نام سے۔ تو اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اور بھی زبانوں کو فروغ دینے کا یا ان زبانوں میں بھی کام کرنے کا پروگرام مرتب کیا گیا تھا۔ مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے شاید اس میں بنگالی بھی شامل تھی ہندی کے ساتھ ساتھ، مگر عملی طور پر کام سب کچھ اردو ہی میں ممکن ہو پایا۔ تو ذریعہ تعلیم اردو تھی، رابطے کی زبان سب سے بڑی زبان اردو تھی، اور مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی ٹارگٹ گروپ تھا، ہندوستانی عوام کو وہ علوم سکھائے جانے تھے، اور وہ مغربی علوم تھے۔ یہاں ہندوستانی تہذیب اور ثقافت تھی اور وہاں پر مغربی علوم کی تعلیم و تربیت مقصد تھا۔ اس تعلیم و تربیت کی پشت پر بھی سیاست کار فرما تھی، وہ اس طریقے پر کہ مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کی ترقی اور حکومت برطانیہ نے جو کچھ بھی ترقی کر رکھی ہے اس کا ایک عکس دکھایا جائے ہندوستانیوں کو، اس کا ایک آئینہ دکھایا جائے ہندوستانیوں کو، تاکہ ہندوستانی اس تہذیب سے، اس مغربی تہذیب سے یا اس نظم سے تو مقصد یہ تھا کہ ہندوستانیوں کے دل و دماغ پر انگریز حکومت کی ترقی پسندی اور ان کے وہ جو دور عروج تھا ان کے اسباب و محرکات کا اور اس کی کارگزاریوں کا، اس کے کارناموں کا نقش بیٹھا دیا جائے۔ تو اس جذبے کے تحت، تو اس طرح سے جب ہم فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج کا موازنہ کریں گے، موازنہ اصل مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ غیر افسانوی ادب کے لیے زمین تیار کن بنیادوں پر ہوئی، وہ اصل مقصد ہے۔ فکشن کے لیے یا فکشن کے فروغ کے لیے فورٹ ولیم کالج، اور دہلی کالج میں دیگر علوم و فنون کے لیے جس کا بیشتر حصہ مغربی علوم و فنون پر مشتمل تھا، اس کے لیے دہلی کالج کی سرزمین بہت زرخیز ثابت ہوئی، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دہلی کالج میں جو بھی مضامین پڑھائے جاتے تھے، عربی فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی، وہاں علوم مشرقیہ کا ایک شعبہ تھا، اور مولانا مملوک العلی صاحب اس میں استاذ تھے، مولانا امام بخش صاحبائی صاحب فارسی کے استاذ تھے۔ یہ وہی مولانا امام بخش صاحبائی صاحب ہیں جنہوں نے سر سید کے ساتھ مل کر آثار السنادید کی ترتیب و تدوین میں اور اس کے مطالعے میں بہت خدمات انجام دی تھی۔
اور یہ وہی مولانا امام بخش صاحبائی صاحب ہیں جن کو انگریزوں نے سن 1857 میں شک کی بنیاد پر ان کو پھانسی دے دی تھی. تو وہ فارسی کے بڑے استاذ تھے. تو مملوک علی صاحب ہو گئے اور امام بخش صاحبائی صاحب ہو گئے، یہ عربی اور فارسی وہاں پڑھاتے تھے. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دہلی کالج میں مشرقی علوم کی بھی تعلیم دی جاتی تھی، اس کا ایک شعبہ تھا، اور انگریزی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. مثال کے طور پر ریاضی کے بہت بڑے استاد ماسٹر رام چندر جی تھے. یہ وہی ماسٹر رام چندر جی ہیں جو اردو کے پہلے مضمون نگار کی حیثیت سے جن کی بہت شہرت ہے. تو غیر افسانوی نثر کے لیے زمین تیار کی دہلی کالج نے 1825، اور اس کے بعد جب 1857 کا انقلاب آیا اور دہلی کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، بہت سارے لوگ قتل کر دیے گئے، دہلی کا پورا سماجی اور سیاسی شیرازہ بکھر سا گیا، تو یہ کالج بھی اس کی زد میں آ گیا. اور ہندوستانی باغیوں نے اس کالج کی عمارت کو بہت نقصان پہنچایا. بعد میں وہ کالج دوبارہ کھولا گیا. پھر اس کالج کی تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ وہ کالج اورینٹل کالج لاہور سے منسلک کر دیا گیا، اس کے ساتھ اس کا انضمام ہو گیا. آزادی کے بعد بھی وہ کالج نئی صورت میں سامنے آیا، وہ ایک دوسری کہانی ہے نا، وہ ایک دوسری کہانی ہے. لیکن اس پورے واقعے سے جو 1825 میں دہلی کالج کا قیام ہوا تھا، اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے فکشن کو فروغ دینے میں فورٹ ولیم کالج نے کارنامہ انجام دیا، اسی طرح سے غیر افسانوی نثر کو فروغ دینے کے لیے دہلی کالج کی خدمات کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ریاضی کا ذکر آیا، سائنس کی کتابیں جو بھی تجربے ہو رہے تھے وہ سب دہلی کالج میں اس میں اردو میں کتابیں تھیں. مالک رام نے غالباً 131 یا 132 ایسی کتابوں کا ذکر کیا ہے جو دہلی کالج کے پریس سے باقاعدہ چھپی تھی. دہلی کالج سے 2 میگزین بھی نکالے جاتے تھے اور اس کی ادارت کی ذمہ داری ماسٹر رام چندر جی کی تھی. تو اس میں سائنسی، مذہبی، علمی اور سیاسی غرضے کے فکشن سے علیحدہ یا فکشن سے الگ ہو کر کے جتنے بھی زاویے ہیں علم کے، وہ ان میں سے بہت سارے کا احاطہ، بہت سارے علوم کا، بہت سارے مضامین کا احاطہ یہ رسائل کر رہے تھے. محب ہند اور خیرخواہ ہند کے نام سے وہ رسائل تھے. تو ظاہر ہے کہ 1857 کا ایک انقلاب آیا، کالج کو نقصان ہوا، مگر اس کالج نے سائنسی مضامین کے لیے، علمی مضامین کے لیے جس طرح سے کارنامہ انجام دیا، اس کو ہم لوگ فراموش نہیں کر سکتے. اور یہ ایک بہت بڑا پڑاؤ ہے، بہت بڑا موڑ ہے، سنگ میل ہے غیر افسانوی نثر کے فروغ پانے کا. ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے بھی غیر افسانوی نثر کو فروغ دیا، کون لوگ ہیں؟ مولوی نذیر احمد کا جب نام آتا ہے تو ناول کا نام آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کئی ایک ساری کتابیں ہیں جو غیر افسانوی نثر کی حامل ہے. اور بنات الناس کہنے کو ناول ہے، اور وہ کہنے کو میرۃ العروس کا دوسرا حصہ ہے، زمیمہ کہہ لیجئے، دوسرا حصہ کہہ لیجئے، لیکن اس کے اندر جو مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ سب سائنسی ہیں، حساب سے متعلق ہیں، الجبرا سے متعلق ہیں، سائنس سے متعلق ہیں، اور باقی جو جدید مغربی علوم کے مضامین ہیں ان سب کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو ناول میں بھی کس طرح سے غیر افسانوی نثر شامل ہو گئی ہے، ڈپٹی نذیر احمد کی معرفت، وہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے سمجھنے کی کہ کس طرح سے دہلی کالج کے الومنائی نے، وہاں کے فارغ طلبہ نے کس طرح سے غیر افسانوی نثر کو آگے بڑھایا ہے
وہ تاریخ ادب کا ایک حصہ ہے اور ہم کو غیر افسانوی نثر میں پس منظر کے طور پر دہلی کالج کی خدمات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میری بات یہاں مکمل ہو رہی ہے، اب میں اس کی ریکارڈنگ روکتا ہوں۔